नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़ा वरज़ुक़ना इत्तिबाअह वअरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबह वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यमलिकु लहुम वयअबुदून और वो इबादत करते हैं मिन दूनिल्लाह अल्लाह के सिवा मा ला यमलिकु उनकी जो नहीं मालिक होते लहुम उनके लिए रिज़्क़न रिज़्क़ के मिनस समावाति वल अर्ज़ी आसमानों से वल अर्ज़ी और ज़मीन से शयन कुछ भी वला यस्ततीऊन और ना ही वो इस्तिताअत रखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत सी मिसालें बयान करने के बाद फिर दोबारा से एहसास दिया, क्योंकि उस वक्त आप समझ रहे होंगे कि बार बार शिर्क की तरदीद की जा रही है, लेकिन उस वक्त इसकी बहुत अशद ज़रूरत है। आप समझें कि तौहीद का नाम ही नहीं था, मक्की सूरत है ना, तो उनको हर लिहाज से हर तरह से मोटिवेट किया जा रहा है, बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। उनकी हर जो दलील वो दिया करते थे उसका जवाब दिया जा रहा है, हर एस्पेक्ट से उनको आंसर किया गया। कभी वो किसी किस्म का एक्सक्यूज सामने रखते थे, कभी किसी किस्म का। अल्लाह ने एक एक चीज को कवर किया और बताया। आज भी जिन इलाकों के अंदर शिर्क है उनको शायद इन आयात की अच्छी समझ आ सकती है कि किस तरह शिर्क की तरदीद के लिए हमें दलाइल की जरूरत होती है। और लेकिन बात यह है कि जिसको हिदायत ना मिली उनको इन दलाइल से कोई फायदा हासिल नहीं होता। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे फरमा रहे हैं मिन दूनिल्लाह में हर बुत, थान, अस्ताना, जिंदा और मुर्दा, बुजुर्ग, कर्ज, हर चीज आ जाती है जिसे वो पूछते हैं। मिन दूनिल्लाह यानी हर चीज जो अल्लाह के सिवा तुम उसे अपना मालिक समझते हो, पूजते हो, पुकारते हो, वो ना तो आसमान और जमीन में किसी भी तरह रिस्क कुछ मलकियत रखते हैं, ना आसमान से बारिश बरसाने के मालिक हैं, ना जमीन से कुछ उगाने के काबिल हैं, ना कोई चीज पैदा करने के काबिल हैं, ना जो चीज आगे उसे बाकी रखने के काबिल हैं। फिर वो कैसे मबूद हो सकती हैं? वला यस्ततीऊन, वो किसी किस्म की इस्तिताअत ही नहीं रखते। तो ये इस गलत गुमान की तरदीद है कि मालिक तो वाकई अल्लाह, वो कहते हैं ना कि मालिक तो वाकई अल्लाह ताला है, लेकिन ये हमारे दस्तगीर इससे दिलवाने के ताकत रखते हैं। ये अल्लाह ताला से जो चाहे मनवा सकते हैं। मतलब ये समझते हैं कि अल्लाह ताला के सामने ये हमारी सिफारिश करने वाले हैं। तो एक शेर भी है जिसकी ट्रांसलेशन ये है कि औलिया को अल्लाह ताला की तरफ से ये ताकत मिली हुई है कि वो कमान से निकले हुए तीर को रास्ते से वापस ले आते हैं। यानी इतना ज्यादा शिर्क के कहा जा रहा है कि अगर तीर कमान से निकल जाए ना तो वो अल्लाह ताला को कहकर उस तीर को वापस कमान में डलवा सकते हैं, उनके पास ही एनर्जी है। इवन कि ये कहा जाता है कि अगर अभी कुछ दिन पहले भी हम इस तरह की आयात ही पढ़ के आए थे कि अगर अल्लाह की तरफ से लोहे महफूज के अंदर कुछ चीज लिखी हुई है तो वो उसको तब्दील करवाने के भी हक रखते हैं और तब्दील करवाने की भी ताकत रखते हैं। तो मानते तो वो अल्लाह को थे, लेकिन अल्लाह के साथ इस तरह शरीक ठहराते थे। जिस तरह आज हमारे मुआशरे के अंदर भी जब कहा जाता है ना कि ये क्यों आप दरबार पे जाते हैं और जाके उनसे दुआ मांगते, तो कहते अल्लाह को तो हम मानते हैं लेकिन अल्लाह इनकी ज्यादा सुनते हैं। तो ये कहना कि अल्लाह इस बंदे की ज्यादा सुनते हैं और मेरी नहीं सुनते,
یہ بھی اسی طرف یہ رستہ جا رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ اختیار ہے اللہ کو اپنی بات سنوانے کا، وہ اللہ کو اسے اپنی بات منوا سکتا ہے، اور مجھے اللہ نے وہ طاقت نہیں دی۔ یا پھر اللہ نے کوئی فیصلہ کیا، وہ اللہ کے کیے ہوئے فیصلے کو تبدیل کر سکتا ہے، لیکن میرے پاس یہ طاقت نہیں ہے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اللہ کہتے ہیں ان کے پاس کسی قسم کی طاقت نہیں، استطاعت نہیں، ان کے پاس نہ خود کچھ دینے کی طاقت ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو اپنی محبت یا طاقت اور مجبور کر کے دلوانے کی طاقت ہے، بلکہ انہیں تو پتہ ہی نہیں کوئی ہمیں پکار رہا ہے۔ یہ جو بت ہیں، کیا یہ جانتے ہیں کہ کوئی ان کو پکار بھی رہا ہے کہ نہیں پکار رہا؟ یہ صرف اور صرف یہ ان کے دماغ کی صرف گمان ہے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو۔ مشرک کہتے ہیں کہ جس طرح بادشاہوں کے وزیر اور درباری اس کی سلطنت میں ضروری ہیں اور بادشاہ کو ان کی سننی پڑتی ہے درباریوں کی، اسی طرح ہمارے یہ مبعوث اوتار اور ٹھاکر بھی اللہ کی سرکار میں صاحب اختیار ہیں، اسی لیے ہم اس کو پوچھتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو سنواتے ہیں، یہ اللہ کی سلطنت میں درباری ہیں، ان کو اللہ کے ہاں زیادہ مقام حاصل ہے، تو اللہ ان کی نہیں ٹال سکتے۔ تو یہ مثال بالکل غلط ہے، اس لیے کہا فلا تضربوا للہ الامثال، بادشاہ تو سب کام خود نہیں کر سکتے، مگر اللہ ہر چیز خود کرتا ہے، اس پر کسی کا رتی بھر دباؤ نہیں، اس کو کسی درباری کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو چاہے کن کہے وہ ہو جاتا ہے، اس کو نہیں ضرورت۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے، یہ تمہاری بے علمی ہے کہ اللہ کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ اللہ ان کی سفارش رد نہیں کر سکتا، اور کبھی کہتے ہو کہ چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان اولیاء اور ان پیر اور فقیر اور صوفی اور نیک لوگوں کو سیڑھی بنا کر چڑھنے کی ضرورت ہے۔ نعوذ باللہ، اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ اپنے داتاؤں کو سیڑھی قرار دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو چھت قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں، وہ تو بالکل قریب ہے، وہ شاہ راہ کے قریب ہے، کہتے ہیں مجھے پکارو تو صحیح، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں جب کوئی مجھے پکارتا ہے۔ تو جب اللہ اتنے قریب ہے تو کیا کسی سیڑھی کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ بالکل بھی باقی نہیں رہتی، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی کی سفارش رد نہیں کر سکتا، لیکن جس کو وہ اجازت دے، اللہ کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کوئی سفارش نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تو سفارش وہی کرے گا جس کو اجازت ہوگی، اور پھر اس کی سفارش پوری کریں گے یا نہ کریں گے اس کے اختیار میں، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کی سفارش رد ہی نہیں کر سکتا، اور یہ کہنا بھی شرک ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سب بے عقلی اور بے سمجھی کی باتیں ہیں، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کے لیے فلا تضربوا للہ الامثال، مثالیں نہ بیان کرو، کبھی چھت اور سیڑھی کی اور کبھی بادشاہ اور درباری کی۔ یہ مثالیں جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے یہ ایگزامپلس آج بھی لوگ دیتے ہیں جن کو شرک سے آپ منع کرتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ اب اللہ مزید 2 ایگزامپل آگے دے رہے ہیں، ضرب اللہ مثلا، اللہ کہتے ہیں ادھر آؤ، تم جو اپنی مثالیں بیان کرتے ہو ان کی کوئی حقیقت نہیں، اور میں بتاؤں، اور میں تمہیں مثالیں بیان کرتا ہوں۔ اللہ نے پہلی مثال دی ایک غلام اور ایک مالک کی، مثال بیان کی عبدن ایک غلام کی، مملوکن مملوک کی، جو کسی کی ملکیت میں ہوتا ہے، لا يقدر علی شیء، وہ کچھ بھی قدرت نہیں رکھتا، کسی چیز کی قدرت اس کے پاس نہیں ہوتی، وہ جو بھی کام کرے گا وہ اپنے مالک کی مرضی سے کرے گا، مالک جو کہے گا وہ کرے گا، اور
اللہ کہتے ہیں وَمَّن رَزَقْنَاهُ، اور اس کی جو رزق دیا ہم نے اسے، من اپنی طرف سے، رزقاً حسنا، اس کے پاس اچھا ہے رزق، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ، وہ بندہ خرچ کرتا ہے اسے، سرًا وجہرا، پوشیدہ اور اعلانیہ۔ دو بندوں کی مثال دی، ایک بندہ غلام ہے اور ایک آزاد ہے۔ غلام بندہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، ایون کہ پیسہ بھی خرچ نہیں کر سکتا، اور ایک بندہ آزاد ہے، اللہ نے جو رزق دیا اسے، وہ اس رزق میں سے جہاں چاہے جیسا چاہے خرچ کرتا ہے، وہ شیدہ خرچ کرتا ہے، اعلانیہ خرچ کرتا ہے، چھپ کر خرچ کرتا ہے، سب کے سامنے۔ اب اللہ کہتے ہیں حل یستوون، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کسی کو بھی اللہ کا شریک بنانے میں ان لوگوں کی مثال اس شخص کی ہے کہ جو ایک عاجز اور مملوک غلام کو ہے، جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر ایک کوڑی خرچ نہیں کر سکتا، ایک آزاد شخص کے برابر کر دے۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے جو اپنے مال کا خود مالک ہو۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ کیا ایک ایسی ذات جو مالک ہے، ایسی ذات جس کے کنٹرول میں ہے سب کچھ، کیا وہ اور وہ مخلوق جو غلام ہے، جو اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتی، تم نے ان دونوں کو برابر کر دیا؟ غلام اور مالک وہ دونوں انسان ہیں، پھر بھی نہیں برابر ہو سکتے، تو تم اللہ جو سراپا نور ہے، جو پوری کائنات کا خالق، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ غلام جس کی مثال دی اور ایک مالک، یہ دونوں انسان ہیں، ذہنی اور جسمانی ساخت اور قوت میں تقریباً ایک جیسے ہیں، پھر بھی یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جب یہ نہیں برابر ہو سکتے تو کوئی بت یا بزرگ، نبی یا فرشتہ، زندہ یا مردہ، جو سب اللہ کی مخلوق اور مملوک ہیں، وہ ساری کائنات کے خالق اور ہر چیز کے مالک اللہ کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ انسان اگر غور و فکر کرے نا تو انسان کو سمجھ آ جاتی ہے، اللہ بار بار ان کو تدبر اور غور و فکر کرنے کی طرف بلا رہے۔ اگزامپلس دیکھ کر یہاں پہ نا ہمیں تبلیغ کرنے کا اور اصلاح کرنے کا اور لوگوں کو سمجھانے کا ایک سٹائل پتہ چل رہا ہے کہ اگر بات سمجھ نہ آئے تو اگزامپلس دے، اگزامپل سے بات سمجھانے کی کوشش کریں۔ یہ قرآن کا انداز ہے۔ اللہ نے خود ہی کہہ دی الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے۔ اوپر سے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ذکر کرنے کے بعد خود کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ اس کا جواب تو سوال کے اندر ہی موجود ہے نا۔ ہر سننے والا یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ ہرگز نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اپنی تعریف کی کہ ایسی عمدہ بات تمہیں کوئی نہیں سمجھائے گا۔ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے۔ یہ ایک سمجھانے والا انداز اللہ کے پاس ہے۔ بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ تو یہ پتہ چلا کہ اہل کتاب اور مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگ توحید کی حقیقت کو پہچانتے تھے، مگر ضد اور عناد کی وجہ سے بت پرستی، مردہ پرستی پر ڈٹے ہوئے تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو کسی موقع پر ایمان لانے کا ارادہ بھی رکھتے تھے، لیکن ان کی اکثر شرک کی قباحت جانتے ہی نہیں تھے۔ اکثرهم لا یعلمون، اکثر کو پتہ ہی نہیں تھا کہ شرک ہے کیا، شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے، شرک میں مبتلا انسان کیسے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اکثرهم یعنی کچھ لوگ جانتے تھے، لیکن اکثر آج بھی، آج کے دور میں بھی اکثر لوگ شرک میں اس لیے مبتلا ہے کیونکہ ان کے پاس نالج ہی نہیں ہے، اپنے آباء و اجداد کی تقلید میں شرک کی راہ پہ چلے جا رہے ہیں۔ اکثریت کا حال یہی ہے۔ ہم میں سے بھی تو بہت سے لوگ پہلے شرک میں مبتلا تھے، لیکن اللہ نے قرآن کی تعلیم دی، علم دیا نا، تو اب تو شرک، جب اپنے وہ دن یاد آتے ہیں نا، تو جو اسٹوڈنٹ شیئر کرتے ہیں وہ اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ شرمندہ بھی ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن چیزوں میں ہم پھنسے تھے اور اللہ نے ہمیں نکالا، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ تو ایک وجہ شرک میں مبتلا ہونے کی پہلے بھی ہم سیکھ آئے تھے، ایک تو یہ تھے نا غلو میں اختیار کرنا، اور ایک ہے لا علمی، حقیقت تک نہ پہنچنا۔
ऑथेंटिक इल्म का ना होना। तो जो भी हमारे अजीज़ व अकारीब शिर्क में मुब्तला हैं, अगर हम उनको खुद समझाने की बजाय कुरान के साथ जोड़ देना, आप वो सोचें, ये जो आयात सूरह यूनुस से शुरू होती हैं वहां से लास्ट कहफ तक, तो अगर इतना ही कोई पढ़ लेना तो अकीदा ठीक हो जाता है। अकीदे के लिए किसी को कुरान के साथ जोड़ना हो तो इन आयात के साथ, इन सूरतों के साथ जोड़ना चाहिए। एक और मिसाल, वज़रबल्लाहु मसलन रजुलैन अहदुहुमा, बयान की अल्लाह ने एक मिसाल दो मर्दों की, अहदुहुमा उन दोनों में से एक, अबकमु गूंगा है। अबकमु गूंगा है, इसके साथ इसका बहरा होना भी लाजिम होता है, क्योंकि गूंगा वही होता है जो बहरा होता है, क्योंकि आदमी सुनकर ही बोलना सीखता है ना, तो जो सुनता नहीं फिर वो गूंगा हो जाता है। ला यक़दिरु अला शैइन, नहीं वो कुदरत रखता किसी चीज पर, वहुवा कल्लुन, और वो बोझ है, अला मौलाहु अपने मालिक पर, ऐनमा जहां कहीं, युवज्जिहु वो बेचता है उसे, ला यअति बिखैर नहीं वो लाता कोई बुलाई। अब यहाँ पे मिसाल दी है दो शख्स की। एक शख्स कौन सा? पहली मिसाल, एक शख्स में चार खामियां हैं। पहली खामी, अब कमो, ना वो सुनता है ना वो बोलता है, ला यक़दिरु अला शै, यानी वो कुछ भी नहीं कर सकता। दूसरी खामी, चलो बोल नहीं सकता तो किसी हुनर का ही मालिक हो, हाथ पांव हिलाकर या सर पर बोझ उठाकर ही कुछ कमा सकता हो, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता, कमा ही नहीं सकता, कोई उसे हुनर ही नहीं आता। तीसरी चीज, वो आजाद नहीं बल्कि गुलाम है। गुलाम भी ऐसा कि बेकार, मालिक हो इसका सारा बोझ उठाना पड़ता है, वो खुद अपना बोझ नहीं उठा पाता। और चौथी खामी, मालिक इसे जहां भी बेचता है ऐसे कोई फायदा हासिल नहीं होता। ऐनमा युवज्जिहु ला यअति बिखैर, क्योंकि वो बेचारा रास्ता पता ही नहीं कर सकता, उसको रास्ते का ही नहीं पता, ना वो पूछ सकता है, अगर वो पूछना चाहे। अब का मुंह गूंगा है। इसके मुकाबले में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दूसरे शख्स को रखा है, हल यस्तवी हुआ, क्या बराबर हो सकता है वो, वमन और जो यअमुरु हुक्म देता है, बिल आदली इंसाफ का, वहुवा अला सिरातिन मुस्तकीम, और वो ऊपर सीधे रास्ते पर है। अब दूसरे शख्स की दो खूबियां, उसकी चार खामियों की कंपटीशन में दो खूबियां यहाँ पे बयान की। पहली खूबी क्या है कि ये शख्स क्या रखता है, इसके पास अदल और इंसाफ करने की ताकत है। ये लोगों को सुनता है, बोलता है, समझता है, अब कमु नहीं है, और ना ही ला यक़दिरु अला शैइन। उसके बाद हुआ अला सिरातिन मुस्तकीम, दूसरी खूबी यानी वो सही तरीन रास्ते पर कायम है। वो रास्ता जो सबसे मुख्तसिर है, जो मंजिल पर पहुंचा देने वाला रास्ता है। यानी ऐसा शख्स ना किसी पर बोझ है, ना रास्ते से सरासर ना वाकिफ है, बल्कि इसके पास इल्म है। अल्लाह कहते क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? हरगिज नहीं। इसी तरह बंदों के खुद साहता मबूद, बुत हो या कब्रें हो या कुछ और, वो ना सुनते हैं, ना बोलते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते, अपने मालिक पर बोझ है। बजाय इसके कि अपने पुजारियों के किसी काम आए, खुद इनके पुजारी मुसीबत उठाकर पत्थर, ईंटें, सीमेंट, मिस्त्री लाकर इन्हें बनवाते हैं। इसी तरह दरबार भी तो खुद ही इंसान बनाता है और खुद ही उसको इतना बबरकत समझने लगता है कि वहां पे जो कब्र है वो उसको फायदा पहुंचा सकती है। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? इनकी हिफाजत भी खुद ही करते हैं, इनकी मरम्मत भी खुद ही करते हैं, इनको पहरा भी खुद ही देते हैं, सफाई भी खुद ही करते हैं। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? जब ये दोनों आदमी बराबर नहीं, तो महलूक होने में
آدمی ہونے میں تو دونوں برابر ہے نا، پھر بھی یہ ایکول نہیں ہے۔ تو مشرکین کے بنائے ہوئے بت اور آستانے جو بے جان ہیں اور ان کے محتاج ہے اللہ تعالیٰ کے برابر کیسے ہوں گے؟ ان کے شریک کس طرح بن گئے؟ اب ایک بندہ گونگا ہے اور ایک بندہ گونگا نہیں ہے تو دونوں انسان، دونوں برابر ہی نہ ہو سکتے کوالٹی صلاحیت میں، ایک ڈسیبل ہے، دونوں کی کوئی الگ سے حیثیت نہیں، ایک دونوں انسان ہے، لیکن پھر بھی معاشرہ ان کو ایک لیول پہ نہیں رکھتا۔ تو پھر ہم اللہ اور جو اللہ کے بنا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے جانے والے بت ہیں، قبریں ہیں، پیر، اولیاء، فقیر، کیا یہ دونوں ایکول ہو سکتے ہیں؟ تو ایک جھنجھوڑ دینے والی مثال ہے ایک اور۔ اللہ کہتے ہیں غور کرو، غور و فکر کے ساتھ اس کو سمجھو، تو کیوں ہر بار اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہو؟ ٹھیک ہے، تو یہ ایگزامپلز جو ہے نا ہمیں قرآن کی، ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے جب بھی بات ہو ایسے بندوں کے ساتھ، تو ان کو یہ دلائل سنائیں، یہ بتائیں، سمجھائیں، تاکہ شاید کہ کسی ایک کے لیے یہ مثال راہ ہدایت بن جائے۔ اپنی زندگی کے اندر ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم شرک سے بچا سکے لوگوں کو۔ کوشش کرنی ہے انشاءاللہ ہم داعی بن کر، مبلغ بن کر، مصلح بن کر نکلیں گے، ہم لوگوں کے عقیدے ٹھیک کریں گے۔ اور میرا خیال ہے کہ انفرادی طور پر یہ کام انسان اگر کرے نا تو زیادہ بہتر طریقے کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اگر اجتماعی طور پہ کریں تو ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگلے بندے کو نیچا دکھایا جا رہا ہے، ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے کو غلط کہنے کی کوشش کر رہا ہے، یا ایک بندہ دوسرے کے بندے کو غلط کہہ رہا ہے اور نفس کو ٹھیس پہنچتی ہے، پھر وہ دلائل اکٹھے کیے جاتے ہیں اس کو، اس کا منہ بند کروانے کے لیے، ایسے بحث مناظرہ شروع ہو جاتا ہے۔ انفرادی طور پر محبت اور پیار کے ساتھ قرآن کے ساتھ جوڑ دینا ایسے لوگوں کو، تو اللہ نے خود ہی ان کے عقیدے ٹھیک کر دینے۔ آپ خود سوچیں، محسوس کریے کہ جو بندہ قرآن کو دل کی نگاہ سے پڑھ لیتا ہے، دل کی نگاہ سے دیکھ لیتا ہے، وہ کیا مشرک ہو سکتا ہے؟ تو پھر آپ سوچتے ہوں گے کہ مشرک لوگ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں نا، لیکن صرف وہ پڑھتے ہیں، لا یفقہون، وہ سمجھتے نہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر پردہ ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، اللہ کہتے ہیں گویا کہ یہ چوپایوں کی طرح ہیں، اس سے بھی زیادہ بدتر۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کو پڑھتے تو ہے لیکن سمجھ تو نہیں آتی، کیا پڑھے؟ اب آپ کو محسوس ہوتا ہوگا کہ قرآن تو صرف بس لفظوں کو پڑھنے والی تو کتاب ہے ہی نہیں تھی، اس کا تو حق ہی نہیں ادا ہو سکتا محض تلاوت سے۔ تلاوت ہمیں اجر تو دے سکتی ہے، ہدایت تو نہیں نا ہمارے لیے اس میں۔ ہدایت تو تبھی آئے گی جب تدبر کریں گے، جب تفسیر کریں گے، جب سمجھیں گے کہ اللہ کہہ کیا رہی ہیں۔ جب اللہ کی بات ہی سمجھ نہیں آئے گی تو قرآن کا حق کیسے ادا ہوگا؟ تو شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو تدبر کرنے اور اس کو سمجھنے والی صف میں شامل کیا ہوا۔ ٹھیک ہے، قرآن کا اصل حق یہی ہے، الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات۔ اور اگر کسی کو تحفہ دینا چاہتے ہیں تو ایک بہترین تحفہ ہے قرآن کی طرف بلانا، قرآن کی طرف موٹیویٹ کرنا،
جس چیز سے محبت کرتے ہیں نا، آج آپ نے اگلی اسائنمنٹ آپ کی یہ ہے، کیا کرنا ہے، ایسے لوگوں کے نام لکھی جن کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں، لسٹ بنا لیں. پھر آہستہ آہستہ جو رشتہ، جو بندہ آپ کو لگتا ہے کہ میری بات زیادہ سنے گا، سمجھے گا، اس کے بارے میں سوچنا شروع کریں کہ مجھے اس کو قرآن تک لانا ہے. اب اس کا مزاج کیسا ہے، اس کے مزاج کے مطابق پلاننگ کریں. یہ نہیں کہ آج سوچا اور آج ہی کہہ دیا. پلاننگ کریں پراپر، مجھے اس کو کس طرح سے دعوت دینی ہے، مجھے اس کو کیسے بلانا ہے، حکمت عملی کے ساتھ، گفٹ کی دے کر. ایون کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ، یہ حقیقی بات ہے کہ لوگ جو ہے نا قرآن کی طرف نہیں آنا چاہتے. یونیورسٹیز کے لیے ان کو ایڈمیشن لینا ہو تو بہت سے ایون کہ لون بھی لینا پڑے نا تو کوئی ٹینشن پریشانی نہیں ہوتی، لیکن قرآن کے لیے تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑے یا اپنے رزق میں سے، مال میں سے تھوڑا سا خرچ کرنا پڑے تو دل تنگ ہوتا ہے. تو اگر آپ کی بہت کوئی عزیز ہے تو آپ گفٹ کرنا چاہیں، اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی، اللہ نے آپ کو توفیق عطا کی، تو یہ ایک بہترین صدقہ جاریہ بھی ہے. کسی کو قرآن دے دینا تحفے میں. بہت سی ٹرکس ہیں، بہت سی ٹپس ہیں جس کے ذریعے ہم ان عزیز لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ آج سے ہم نے کام کرنا ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ ہم جنت میں جائیں تو پھر جا کے احساس ہو کہ کاش ہم ان لوگوں کو سکھا دیتے، بتا دیتے، ان کو لے آتے جنت میں اپنے ساتھ. بالکل ایسی ہی بات ہے، دوستوں اور فیملی کے بغیر جنت میں مزہ کیسے آئے گا. یہ لوگ تو بہت ضروری ہوں گے نا انجوائے کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے عزیز و قریب ان کو قرآن کے ساتھ جوڑ دے. قرآن کے ساتھ جوڑنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اگر نہ بھی ان کو سمجھائیں، کم از کم قرآن ان کے پاس ہوگا. ہم اس دنیا سے چلے جائیں، ہم ان سے دور ہو جائیں، ہم ہجرت کر جائیں یا کہیں بھی چلے جائیں، ہمیں ضرورت نہ رہے ان کو بتانے کی. ویسے بھی عزت نفس اتنی آ گئی ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کو غلطی بتائے نا تو دوسرا بہتر طریقے کے ساتھ اس کو سنتا بھی نہیں، ٹھیک بھی نہیں کرتا. ہم اگر چپ ہو کر کوئی بات سن سکتے ہیں نا، وہ قرآن کی، وہ اللہ کی، جس میں کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا، کوئی ایکسکیوز نہیں پیش کریں گے، سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوگی. ایسا لگے گا کوئی ہمیں ہماری واقعی غلطی بتا رہا ہے، سکھا رہا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کرنی ہے، آج سے کوشش کریں گے نا. یہاں پہ آج ختم 30 ہے نا، تو 1 بھی ایڈ ہو ہمارے نیکسٹ جوس میں تو 60 لوگوں کا ایک قافلہ ہوگا. اور یہ قافلہ مل کے لے کے چلنا ہے، یہ کسی ایک اکیلے بندے کی ایفرٹ نہیں ہوتی. یہ آپ کے سامنے جو ایک پورا سسٹم آ رہا ہوتا ہے، یہ سمجھتے ہیں ایک بندہ اس کو چلا رہا ہے. بہت سے لوگوں کی مشقت اور بہت سے لوگ مل کر اس سسٹم کو کھڑا کرتے ہیں. اس لیے اگر یہ سسٹم کی محنت کر رہا ہے تو کیوں نہ ہم مل کر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. تو اس لیے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی دے اور ایک ایک پودا لگا دے قرآن کے ساتھ، ایک ایک بندے کو جوڑ کر قرآن کی تفسیر کے ساتھ. تلاوت الحمدللہ اب ہماری سب کی ٹھیک بھی ہو رہی ہے اور بہتر طریقے کے ساتھ ہم اس کو سیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ اس کی پلاننگ بھی کریں گے اور تلاوت کی طرف رجحان بھی ہوتا ہے. تلاوت تو ہم بچپن سے ایک دفعہ قرآن پڑھ ہی لیتے ہیں، لیکن تدبر اور تفسیر یہ رشتہ ایسا ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہونے والا. آپ یہ نہ سوچیں گے ایک بار ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم دوبارہ سے اس کو سیکھیں گے، نہیں. اللہ سے کہیں اللہ مجھے
زندگی کے آخری لمحات تک اس کے ساتھ رہنا ہے، ایسے ہی رہنا ہے۔ یہ زندگی میں ایک بات یاد رکھیے، کوئی بھی کلاس ہو، آپ کوئی نہ کوئی قرآن کی کلاس ضرور جوائن کیے رکھنا، چاہے ہم قرآن پڑھ بھی لیں، کوئی نہ کوئی رشتہ اس کے ساتھ ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ فتنوں کے دور میں ہم الگ سے خود ٹائم کوئی نہیں نکال سکتے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھ سے یہ توفیق، یہ نعمت کبھی بھی نہ چھینیے گا، تو پھر انشاءاللہ اللہ ضرور مدد کریں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو وہی دیتے ہیں جس کا وہ گمان کرتا ہے۔ ہمیں اگر شوق ہے نا شاپنگ کا، دنیا کا، اور اگر ہمیں شوق ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ فلاں چیز دیں، تو اللہ ہمیں ویسے ہی لوگوں کے پاس لے جاتے ہیں اور ہم ویسی ہی زندگی بسر کرنے لگتے ہیں۔ اگر ہمیں شوق ہے نا کہ ہم قرآن والوں کے ساتھ رہیں، قرآن سیکھیں، قرآن سکھائیں، قرآن پڑھیں، اور دنیا کی طرف رجحان کم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ویسے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں اور ہمیں ویسے لوگوں کے صف میں اور صحبت میں شامل کر دیتے ہیں۔ بس اپنے اندر کا گمان، اپنے اندر کی سوچ، اپنی خواہشات، اپنی پریورٹیز، یہ سب چیزیں بس ٹھیک کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کو ضرور وہ سب چیزیں عطا کرتے ہیں جو ہم گمان میں رکھتے ہیں۔ اچھا گمان اچھی عبادت ہے، اور اللہ انسان کو گمان کے مطابق نوازتے ہیں۔ ایسی بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں بندے کو کہیں گے تو اس کو تو فائدہ ہی نہیں کہنے کا، وہ تو نہیں سمجھے گی، وہ دنیا دار ہے، اس نے کون سا مجھے ہاں کرنی ہے، یہ قرآن کی طرف آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ثم قست قلوبکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں، اتنے سخت ہوتے ہیں، اتنے سخت ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے خیر نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان سے خیر نکلتی ہے، چشمے پھوٹتے ہیں۔ تو ہم کسی کے بارے میں کیوں ججمنٹل ہوتے ہیں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی دعوت ایک نہ ایک بار کسی کو ضرور دینی چاہیے، ریمائنڈر دیتے رہنا چاہیے۔ اگر کوئی ایک طرح سے ہمارے انداز کو بدل کے سامنے آتے رہنا چاہیے، کبھی کسی طرح دے اشاروں میں، نفس کو ٹارگٹ کیے بنا کہ تم تو ایسے کرتی نہیں، تمہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے قرآن، اور میں سوچ رہی تھی کہ گفٹ دینا چاہیے کسی کو، بلکہ مجھے اسائنمنٹ بھی ملی تھی، اور ویسے بھی تو اس طرح سے گفٹ کر کے، اگر گفٹ کا نام جب آپ لیتے ہیں نا تو ایک خوشی الگ ہوتی ہے، تحفہ، گفٹ، اور سرپرائز ہے آپ کے لیے، آپ کے لیے ایک دعوت ہے، انویٹیشن ہے، تو اپنے ورڈز چینج کریں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور مدد کرتے ہیں۔ ہر ایک کو دعوت دینی چاہیے، دعا بھی کرنی ہے، ساتھ دعوت بھی دینی ہے۔ جس کی دعوت دینی ہے اس کے لیے پہلے دعا کرنی ہے کہ اللہ میں دعوت دینے لگی، میری زبان میں تاثیر پیدا کریں اور مجھے طریقے سکھا دیں انشاءاللہ۔ تو یہ آپ کے لیے ایک اللہ کی طرف سے امانت بھی ہے اور آج کے اسائنمنٹ بھی ہے۔ انشاءاللہ آپ سے وقتاً فوقتاً پوچھتے رہیں گے کہ آپ کتنی کوشش کر رہے ہیں، اپنے گھر سے شروع کریں، آہستہ آہستہ اپنے دوستوں سے، جو آپ کا جتنا قریب ہے اتنا آپ اس کو کہیں، اللہ ضرور آپ کی مدد کریں گے۔ اور کسی نہ کوئی ایک بندہ بھی قرآن کے ساتھ جڑے گا نا تو اس کے اندر سے جو برائیاں ختم ہوتی جائیں گی، تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ جب ہم دیکھیں گے کہ میرا لگایا ہوا پودا زیادہ اچھے طریقے سے پروان چڑھ رہا ہے، کیونکہ ہم کیوں نہیں زیادہ بڑے نیکیوں میں، پھر زیادہ موٹیویشن ملے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔